नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर आमीन या रब्बल आलमीन। हमारे मुरक्कब नाक़िस के सिलसिले का आज आखिरी मुरक्कब है जिसका नाम है मुरक्कब इशारी। और इशारी उर्दू से मिलता जुलता लफ्ज़ है, मतलब इशारा। ये वो मुरक्कबात होंगे जिसमें किसी चीज़ की तरफ, किसी इसम की तरफ इशारा हो रहा होगा। तो जिस तरह हमारे मुरक्कब तौसीफ़ी, इज़ाफ़ी और में हमने कहा कि दो अस्मा होंगे, या इस तरह मुरक्कब जारी में कि दो अल्फाज का मजमुआ, दो अल्फाज का एक तो मजमुआ होगा, नंबर एक। नंबर दो कि उनके अपने अपने नाम होंगे। मुरक्कब तौसीफ़ी में उसके दो नाम थे, मौसूफ़ प्लस सिफ़त। मुरक्कब इज़ाफ़ी में उसका नाम था मुज़ाफ़ और मुज़ाफ़ इलैह। और मुरक्कब जारी में इसका नाम था जार और मजरूर। उसी पैटर्न को फॉलो करते हुए मुरक्कब इशारी, ये भी चूँकि दो अल्फाज का मजमुआ है तो इसके भी दोनों अज्जा के अपने अपने नाम होंगे। तो उसमें जो पहला वाला होगा उसको हम कहेंगे इशारा, और दूसरे वाले को मुशारुन इलैह। जो इशारा किया जा रहा है उसको कहेंगे इशारा, और जिसकी तरफ इशारा किया जाता है उसको कहेंगे मुशारुन इलैह। तो मुशारुन इलैह तो कोई भी इसम हो सकता है। जिस तरह मुरक्कब जारी में हमने कहा कि हरूफ जारा 11 है, तो वो इसम से पहले आएंगे और इसम को मजरूर करेंगे। तो वो इसम फॉर दैट मैटर कोई भी हो सकता है, लेकिन वो हरूफ जारा फ़िक्स थे 11। सिमिलरली मुशारुन इलैह कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये जो इशारे हैं ये फ़िक्स है। और फ़िक्स इस तरह है कि लेट से मैं अगर इशारा करता हूँ किसी चीज़ की तरफ, तो वो इशारा या तो दूर की किसी चीज़ की तरफ कर सकता हूँ, ऑप्शन नंबर 1, और या वो इशारा मैं करीब की किसी चीज़ की तरफ कर सकता हूँ। सिमिलरली मैं जिस चीज़ की तरफ इशारा कर रहा हूँ, बेशक दूर का हो या करीब का हो, तो वो चीज़ एक भी हो सकती है, वो चीज़ें दो भी हो सकती है, और वो चीज़ें जमा भी हो सकती है। तो अरबी ज़बान की ख़ूबसूरती ये है कि आपने जिस चीज़ की तरफ इशारा करना हो, रिगार्डलेस कि वो दूर है या करीब है, तो उसकी तादाद जो है वो भी साथ में आपको मेंशन करनी पड़ती है। तो बोर्ड की तरफ चलते हैं। मैंने ऑलरेडी कुछ इशारे लिखे हुए हैं, इशारे जो कि करीब के लिए होंगे। तो जो मैंने कहा कि इशारा जब मैं करूँगा किसी चीज़ की तरफ, तो वो चीज़ या तो एक हो सकता है, या दो हो सकते हैं, या काफ़ी सारे हो सकते हैं जमा। और जिस चीज़ की तरफ मैं इशारा कर रहा हूँ वो चीज़ मुज़क्कर भी हो सकती है, मुअन्नस भी हो सकती है। अगर मैं कह दूँ मेरी टांगें, तो मैं अगर टांगों की तरफ इशारा कर रहा हूँ तो मैं साथ में मेरी लगा रहा हूँ, क्योंकि मुझे उन टांगों के बारे में पता है कि ये मुअन्नस है उर्दू में, तो मैं साथ मेरी लगा देता हूँ। इसी तरह मैं कहता हूँ मेरे हाथ या मेरा हाथ, तो हाथ मुझे पता है कि उर्दू में मुज़क्कर है, तो मैं उसके साथ अकॉर्डिंगली मेरा लगा रहा हूँ। तो इसी पैटर्न को या इसी असूल को जहन में रखते हुए कि जब भी आप किसी इसम की तरफ मुशारुन इलैह की तरफ इशारा कर रहे हो, तो वो मुशारुन इलैह की स्टेट्स क्या हो सकती है या पॉसिबिलिटीज़ क्या हो सकती है
کہ وہ مشار الیہ قریب بھی ہو سکتا ہے، دور بھی ہو سکتا ہے، اور وہ مذکر بھی ہو سکتا ہے، مؤنث بھی ہو سکتا ہے، اور تعداد میں ایک، دو یا دو سے زیادہ جمع بھی ہو سکتے ہیں۔ تو ان ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے فی الحال میں نے اوپر قریب کے لکھے ہوئے ہیں، تو یہ دور کے میں مٹا دیتا ہوں۔ تو ہم نے اس کو، اس کی مذکر مؤنث اور اس کے نمبرز، وہ اب ہم نے ڈسکس کرنے ہیں۔ تو اشارہ جب ہم سمجھ لیں گے، یاد کر لیں گے، تو پھر اس مرکب اشاری کو پھر بنانے کی کوشش کریں گے۔ اچھا، اگر کوئی چیز قریب ہے، مذکر ہے اور ایک ہے، تو اس کے لیے ھذا۔ اب ہم نے، اگر آپ کو یاد ہو، جب ہم اسماء پڑھ رہے تھے بلحاظ اعراب، تو ہم نے کہا تھا کہ کچھ اسماء معرب ہوں گے جو کہ 98% تھے، اور کچھ اسماء ہم نے کہا تھا کہ مبنی جو کہ 2% تھے، اف یو ریکال۔ تو اس میں ہم نے کہا تھا کہ جو مبنی اسماء ہے اس میں ھذا، ذالک، تلک، ہؤلاء، تو ہم نے کہا تھا یہ کہ چونکہ 2% ہے، گنے چنے ہیں، تو یہ مبنی ہے۔ مبنی مینس ہم نے کہا کہ اس کی رفع، نصب اور وہ جو جر سٹیٹ تھی، تینوں حالتیں، فاعلی حالت، مفعولی حالت اور اضافی حالت، وہ تینوں حالتوں میں ایک شکل۔ تو جتنے بھی اشارے ہیں ان میں سے واحد اور جمع بے شک مذکر کے ہو، اور واحد اور جمع بے شک مؤنث کے ہو، یہ سارے کے سارے ہوں گے مبنی، نمبر 1۔ ٹھیک ہو گیا؟ اچھا، اگر یہ مبنی ہے تو پیچھے رہ کیا گیا؟ تثنیہ۔ تو تثنیہ کے جتنے بھی اشارے ہیں وہ معرب ہے۔ معرب کا مطلب تھا کہ اس کے اعراب چینج ہوں گے۔ اچھا، ایک بات تو یہ ہے کہ نوٹ کرنے والی کہ واحد اور جمع کے اشارے جتنے بھی ہیں وہ ہوں گے مبنی، نمبر 1۔ یہ نوٹ کرنے والی ہے۔ مبنی مینس کہ تینوں سٹیٹس میں ایک ہی شکل، بے شک واحد ہو، بے شک جمع ہو، بے شک مذکر ہو، بے شک مؤنث ہو۔ ٹھیک ہو گیا؟ ابھی چونکہ ہم نے دور کا نہیں پڑھا، تو دور کے لیے بھی یہی رول ہے کہ دور کے اور قریب کے، جو واحد کے، جمع کے مذکر، قریب کے یا دور کے، واحد کے اور جمع کے مؤنث، وہ سب کے سب مبنی ہے ایکسیپٹ یہ جو تثنیہ والا ہے۔ تو ایک پوائنٹ تو آپ نے یہ نوٹ کرنا ہے، کیونکہ یہ چیزیں پھر بعد میں آئیں گی، تو اگر آپ ابھی سے اس کو ذہن میں نہیں رکھیں گے تو ڈیفینیٹلی آپ کو پرابلم فیس ہوگی جب آپ قرآن خود پڑھیں گے، سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جتنے بھی اشارے ہیں، ریگارڈلیس وہ تثنیہ کے ہو، واحد کے ہو، جمع کے ہو، مؤنث کے ہو، مذکر کے ہو، قریب کے ہو یا دور کے ہو، وہ سب کے سب معرفہ ہوں گے۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو یہ نالج آپ کے پاس ہونا چاہیے کہ جتنے بھی اشارے ہیں وہ سب کے سب معرفہ ہے، اور اس کے پیچھے لاجک بھی ہے۔ مطلب میں اگر کسی چیز کی طرف اشارہ کر رہا ہوں تو اس چیز کو میں اسپیسیفک کر رہا ہوں۔ اگر میں کہتا ہوں یا کوئی قلم دے دو، تو کوئی قلم، آپ ادھر اس کلاس میں 20 قلم ہو سکتے ہیں،
ہر اسٹوڈنٹ کے پاس اپنے اپنے ایک ایک دو دو قلم ہوں گے، تو اگر میں کہتا ہوں یار کوئی قلم دے دو، تو ہو سکتا ہے کہ مجھے کوئی ایک قلم دے دے، لیکن میں کہتا ہوں کہ نہیں، وہ عمران کے پاس جو بلو پین ہے وہ مجھے چاہیے۔ تو اب میں نے اس پورے کلاس میں سے 20-25 قلم میں سے، پینز میں سے اسپیسیفائی کر دیا کہ نہیں، جو عمران کے پاس ہے، اور عمران بھی کلاس میں ایک ہی ہے، تو میں کہتا ہوں وہ عمران کے پاس جو بلو والا پین ہے یا ریڈ والا پین ہے یا گرین والا پین ہے، مجھے وہی چاہیے۔ تو اس پس منظر میں جتنے بھی اشارے ہیں وہ معرفہ ہوں گے، ٹھیک ہو گیا؟ تو یہ چیزیں آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے۔ اچھا، اب اگلی بات کہ یہ ہم نے یاد کرنی ہے، اس میں کوئی سمجھانے والی چیز نہیں ہے۔ واحد مذکر کے کیس میں اگر قریب کا اشارہ کرنا ہے تو حاذا رفع میں بھی ہوگا، نصب میں بھی ہوگا اور جر میں بھی ہوگا۔ سملرلی اگر قریب کے مذکر کو میں نے اشارہ کرنا ہے تو ہا اولا، رفع نصب جر، ٹھیک ہو گیا۔ سملرلی مؤنث کے کیس میں اگر قریب ہے کوئی چیز جو کہ جنس میں مؤنث ہے، تو مذکر کے لیے حاذا تھا تو مؤنث کے لیے حاذہ، اور حاذہ یہ تینوں اسٹیٹس میں یہی چلے گا۔ اور خوش قسمتی کی بات یہ ہے کہ ہا اولا مذکر اور مؤنث دونوں کے لیے۔ تو آپ نے جو موٹی موٹی چیزیں یاد کرنی ہیں وہ آپ نے حاذا یاد کرنا ہے، حاذہ یاد کرنا ہے، اور ہؤلاء۔ یہ ہوگا مذکر، یہ ہوگا مؤنث، اور یہ ہوگا دونوں مینس کے سب، تمام، کافی سارے مرد اور کافی سارے مذکر اور مؤنث۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو یہ 3 اس میں اشارہ ہے جو کہ بار بار استعمال ہوتے ہیں قرآن شریف میں۔ یہ باقی آپ کو جو تثنیہ والے نظر آ رہے ہیں، یہ کہ 2 کے 1 آدھ، کافی سارے تو اس میں سے استعمال بھی نہیں ہوئے، لیکن فار یور کنزمپشن اگر آپ میں سے کوئی نوٹس بنا رہا ہے تو اس کے لیے ہمیں تھوڑا سا بس اس کو دیکھنا ہے کہ اگر حاذا واحد مذکر ہے اور قریب کا ہے تو ہم نے کہا تثنیہ میں ہمیشہ آنی ساؤنڈ آتی ہے، رفع میں آنی ساؤنڈ آتی ہے، تو حاذانی، ٹھیک ہو گیا۔ ہم نے کہا کہ نصب اور جر میں عینی کی ساؤنڈ آتی ہے تو حاذین، وہی ساؤنڈ، مثنیٰ کی ساؤنڈ آلموسٹ آپ کو لگ رہی ہے، آنی عینی، ٹھیک ہو گیا۔ اسی طرح اگر آپ مؤنث کے کیس میں جانے تو اگین وہی آنی ساؤنڈ، ہاتانی، ہاتینی اور ہاتینی۔ تو یہ بھی اتنا مشکل نہیں ہے، بلکہ انفیکٹ اگر آپ غور سے دیکھ لیں، تھوڑا سا کنسنٹریٹ کرے اور توجہ دے، تو آئی ڈونٹ تھنک کہ اس میں سے کوئی مشکل چیز ہے۔ اور اس کا جسٹ ہم نے ادھر نکال دیا کہ اگر ہمیں یہ 3 اشارے بھی یاد ہو جائے کہ یہ ہوں گے قریب کے، ٹھیک ہے، اور قریب میں اگر مذکر ہے تو یہ حاذا، مؤنث ہے تو حاذہ اور ہؤلاء، اور یہ تینوں اشارے نصب، رفع، نصب، جر، یہ تینوں اسٹیٹس میں ایک جیسی ہی نظر آئیں گے، کیونکہ یہ سب کے سب مبنی ہیں۔ تینوں اسٹیٹس ایک شکل کا مطلب ہے مبنی، ٹھیک ہو گیا۔ اور دوسری بات جو ہم نے لکھی تھی کہ یہ سارے کے سارے معرفہ ہے۔ اچھا،
اب اسی کو قریب کے بجائے ہم دور کر دیتے ہیں، بلکہ اگر میں صرف ٹیبل بنانا تھوڑا سا مشکل ہو جائے گا۔ اچھا جی، تو یہ اگر قریب کے تھے، تو اب ہم آتے ہیں بعید کی طرف، دور کے اشارے۔ تو دور کے اشارہ، پہلے تو ہم وہ یاد کریں کہ اشارے جتنے بھی ہے یہ معرفہ نمبر 1، اور جو واحد ہے اور جو جمع ہے، یہ سب کے سب مبنی ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو ذالکا، ٹھیک ہے، ذالکا، تو یہ واحد کے کیس میں ہوگا اور مذکر کے کیس میں ہوگا، اور یہ اس کی رفع، نصب اور جر کی حالت ہے۔ اینڈ لائک وائز جمع کے لیے بھی، جہاں پر جس طرح قریب میں ہا اولائے تھا، تو بعید کے لیے اولائکا، اور یہ اولائکا مؤنث اور مذکر دونوں میں کامن ہے۔ اور اگر وہ چیز دور کی چیز مؤنث ہے تو اس کے لیے استعمال ہوگا تلکا اور تلکا۔ اچھا، اس میں کوئی کنفیوژن اگر ہے تو بتا دیں، اگر نہیں ہے تو پھر میں آگے چلتا ہوں۔ اچھا جی، اب جس طرح مذکر کے کیس میں مثنی ہم نے کہا تھا کہ یہ چونکہ معرب ہے تو اس کے اعراب چینج ہو رہے ہیں، اس میں آنی آ رہا ہے، عینی اور عینی، ٹھیک ہو گیا، وہ ساؤنڈز آ رہے ہیں۔ تو اگر اس میں آ رہے ہیں قریب والے میں، تو ڈیفینیٹلی بعید والے میں بھی آ رہے ہوں گے۔ تو یہ اگر ذالکا ہے تو اس کا جو تثنیہ ہوگا وہ ہوگا ذانکا۔ تو اگر یہ ذانکا ہے تو یہ ہوگا زینکا۔ اور یہ بھی ہوگا زینکا۔ تو ذانکا دو چیزوں کی طرف اشارہ، اور دور کی چیزیں ہیں اور مذکر ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ اچھا، وہی دو چیزیں دور کی ہی ہے اور مؤنث ہے، تو اس کے لیے آ جائے گا آپ کا، اللہ بھلا کرے، تانکا۔ تو یہ اگر تل کا ہے تو یہ ہو جائے گا تانکا، اور یہ ہو جائے گا تینکا، اور یہ بھی ہو جائے گا تینکا۔ ٹھیک ہو گیا؟ بس آپ اس کو ذہن میں رکھ لیں، اسی میں سے ہم کنکلوژن اپنی نکال لیتے ہیں۔ کنکلوژن نکال کے ہم نے جو یاد کرنا ہے مینلی، تلکا، ذالکا اور اولائکا، کیونکہ اولائکا کامن ہے تو اولائکا ہی رہے گا۔ دونوں کے کیس میں، بعید میں، مذکر اور مؤنث دونوں کے لیے اولائکا ہی رہے گا، اور ذالکا اور تلکا۔ اچھا، اگر یہ سمجھ آ گئی ہے تو جو مرکبی اشاری کے بارے میں جو مزید ہے وہ انشاءاللہ ہم اگلے لیکچر میں کنٹینیو کریں گے، کیونکہ میں نے کل کہا تھا کہ اس کو ہم تھوڑا سا سٹیپ وائز چلائیں گے، کہ اس میں اور بھی آگے 2-3-4 چیزیں ہیں جو ابھی سے اگر کنسیپٹ کلیئر ہو جائے تو آگے انشاءاللہ ہمیں آسانی رہے گی۔ تو ایک دفعہ ریفریش کر لیتے ہیں۔ مرکب اشاری جو کہ ہمارا چوتھا مرکب ہے، مرکب ناقصہ،
ہم نے کہا تھا کہ مرکب اشاری باقی مرکبات کی طرح بھی اس کے دو پارٹس ہوں گے، جس میں ایک اشارہ ہوگا، دوسرا مشار الیہ ہوگا۔ جو مشار الیہ ہے وہ کوئی نہ کوئی اسم ہوگا، وہ ابھی ہم اگلے لیکچر میں پڑھیں گے کہ اب میں نے مرکب اشاری بنانا کیسے ہے، کیونکہ مرکب اشاری کی جس طرح توصیفی میں کچھ ریکوائرمنٹ تھی، مرکب اضافی میں مضاف اور مضاف الیہ کی کوئی ریکوائرمنٹ تھی، مرکب جاری میں بھی کوئی ریکوائرمنٹ تھی۔ ہم نے کہا تھا کہ یہ جار آئے گا اور اس کے اسم جو بعد میں آئے گا وہ لازمی مجرور ہوگا۔ مرکب اضافی میں ہم نے کہا تھا مضاف کے اپنے رولز ہے، الف لام نہیں ہوگا، تنوین نہیں ہوگی، اور مضاف الیہ ہم نے کہا تھا کہ ہمیشہ جر میں ہوگا۔ تو سملرلی جو مشار الیہ ہے اس کی اپنی کوئی لمیٹیشنز ہے، اگر اپنا ایک کرائٹیریا ہے، وہ اس کرائٹیریا کو میٹ کر رہا ہے اور ساتھ میں ان اشاروں میں سے کوئی اشارہ لگا ہوا ہے تو وہ مرکب اشاری ہوگا۔ ادروائز اگر مشار الیہ جس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے وہ اس کرائٹیریا کو میٹ نہیں کرے گا تو وہ پھر مرکب ناقص، مرکب اشاری نہیں بنے گا، وہ پھر کچھ اور بنے گا، اور وہ بھی وہ جو کچھ اور ہے وہ انشاءاللہ آنے والے سبق میں ہم اس کو پڑھیں گے۔ تو آج کے لیے فی الحال اتنا ہی۔ لیکچر نمبر 17 اور 17 18 میں انشاءاللہ 18 نمبر یا 19 نمبر پرابلی کوشش کریں گے کہ اگلے 1 یا 2 لیکچروں میں مرکب اشاری کو ہم انشاءاللہ فائنل کر دیں گے۔ صدق اللہ العظیم۔